वो हुस्न है। यार यहाँ तो लोगों ने उलझा दिया बहुत सारी चीज़ों को। अहले बैत नबुव्वत और इन हस्तियों का जब आप नाम लें तो आपके नाम लेने से मोहब्बत छलकनी चाहिए। ये सुबह शाम ये जो दिन आप आए हैं ना, तो घरों के अंदर हमारे बच्चों के दरमियान जब हम बैठे हैं तो हमारा लबो लहजा बताए कि हम रसूलुल्लाह की औलाद के गुलाम हैं। हमारा एक ख़ास हुस्न हो, एक ख़ास प्यार हो। 10 मुहर्रम को न्याज पकाएं ना, न्याज, तो इस तरह की न्याज ना पकाएं जिस तरह की रूटीन में हम न्याज पकाते हैं कि मैंने दे दिया 5000 रुपया, मस्जिद में चावल पक जाएंगे, और चावल पका के तो बांट दो। अपने दोस्तों की जब दावत करते हो तो इस तरह करते हो। आप तो ढूंढ के लाते हो कि होटल कौन सा अच्छा है। कभी ऐसा भी हुआ है कि टेंट वाले बर्तनों में आपने खाना दे दिया हो, दोस्त आए और न्याज हो इमाम हुसैन के नाम की, और तेरे बर्तन भी धुले हुए ना हो, ये पता ही कोई ना हो। मेरी वालदा साहबा कहा करती थी कि जिसने 10 मुहर्रम को लंगर बांटना है ना, जिसने पकाना जिसने, वो तो अलग बात, जिसने बांटना है वो भी वुजू करके आए, वो भी वुजू करे। वो सादे लोग थे लेकिन अकीदतों से भरपूर थे। ये बहसों में ना उलझे कि वो फलाना क्या कह रहा है, फलाना किधर जा रहा है, वो फलाने चुके इधर जा रहे हैं। हम किसी की जिद में क्या अहले बैत से प्यार करेंगे या किसी के कहने पर प्यार करेंगे? अहले बैत हमारा ईमान है। हमारी औलादें और हमारी औलादों पर जितना करम अल्लाह करता है, और अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है ये मुस्तफ़ा की औलाद का सदका ही तो दिया है। आप किधर निकल गए? सुनो, मैं फतावा रज़विया पढ़ रहा हूँ, अहले सुन्नत के इमाम की बात कर रहा हूँ। सुनो, हदीस पाक लिखी है आला हज़रत, 2 हदीसें लिखी हैं, ज़रा हुस्न देखना। पहली हदीस के रावी खुद मौला अली शेर खुदा हैं, और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कंजुल उमाल और इब्ने असाकर के हवाले से हदीस लाए हैं। क्या खूबसूरत अंदाज है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु, ये मसला बयान करते हुए ना कि सादात को हदिया दो, ज़कात ना दो, हदिया दो, खिदमत करो, ये मसला बयान करते हुए अपनी बात को मजबूत करने के लिए 2 हदीसें लाए और फरमाने लगे कि मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने खुद अपने प्यारे हबीब से सुना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करेगा, मैं खुद क़यामत के दिन उसे सिला अता करूँगा। ये हदीस मौला अली शेर खुदा से रवायत है। और जो अगली हदीस आला हज़रत ने लिखी है तारीख़ बगदाद के हवाले से, उस हदीस के रावी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं। और ज़रा जुमले देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। यहाँ अहले बैत के लफ्ज़ नहीं, पिछली हदीस में अहले बैत का लफ्ज़ थे, यहाँ अहले बैत के लफ्ज़ नहीं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जो शख्स भी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ दुनिया में कोई नेकी करे, मेरे दादा की औलाद के साथ, फरमाया जो भी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ दुनिया में कोई नेकी करे। और यार सुन ना, कभी इस तरह भी होता है, कभी इस तरह भी कि बेटी गरीब हो, मैं मिसाल दे के बात समझाने लगा हूँ, या बच्चे किसी जगह भी वो तालीम हासिल कर रहे हो तो बाप जाता नहीं कंटीन पे जाके कह देता है कि मेरे बच्चे जो मांगे दे देना, महीने के बाद बिल बनेगा तो मैं अदा कर दूंगा, ये जो मांगे दे देना। टीचर से कहता है बच्चे को चीज़ें दे देना, पैसे मैं दे दूंगा, मेरे भी बच्चे होंगे। देखो हुस्न देखो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो बयान किया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जिसने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ दुनिया में कोई नेकी की, फरमाया उसका सिला मुझ पर लाजिम है, और सिला मैं उसे तब दूंगा जब क़यामत में मेरी और उसकी मुलाकात होगी। जब क़यामत में मेरी उससे मुलाकात होगी तो मैं खुद उसे सिला दूंगा, मैं खुद उसे सिला दूंगा, मैं सिला दूंगा। कुर्बान जाए आला हज़रत बरेलवी पर। आला हज़रत फरमाने लगे, जो हुजूर ने देना है वो तो देना ही है, और पता नहीं क्या कुछ देना है। फरमाने लगे, इतना थोड़ा है कि हुजूर ने फरमाया जो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से नेकी करे वो क़यामत में मुझसे मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा सिला नहीं कि जो हुजूर की औलाद से प्यार करे वो क़यामत में हुजूर से मिलेगा। जान दे दी वादा है दीदार पर, तो वादा करें दीदार का, जान देने को तैयार है। फरमाया जो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से नेकी करे मुझ पर लाजिम है सिला देना जब वो मुझसे मिलेगा। और यारो खुल के प्यार करो मेरे महबूब की औलाद से, सैयदा पाक से, शेर खुदा से, उम्महातुल मोमिनीन से, हुजूर की शहजादियों से, नबी पाक के हसन से, हुजूर के हुसैन से। यार तू बात समझना, किसी को चंबेली का फूल पसंद है, किसी को गुलाब का फूल पसंद है। मदीने वाले रसूल फरमाने लगे, ये हसन और हुसैन मेरे फूल हैं, ये मेरे फूल हैं, फूल हुजूर सूंघा करते। आला हज़रत फरमाते क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन। बस किसी ने सादी बात कही, परेशानदार कह दी, उसने कहा अज़मत आले नबी भूल ना जाना लोगो, और देखना गैर की बातों में ना आना लोगो। ये छलके आपकी तबीयत बताए कि आपको हुजूर की औलाद से बड़ा ही प्यार, आपको नबी पाक के ख़ानदान से बड़ा ही प्यार। तो बाहर क्या, ये बात मैंने शुरू में इसलिए कर दी कि ज़रा ना खोल के प्यार करना है हुजूर की औलाद। और याद रखें हुजूर की औलाद से प्यार कारी हो सकता है जिसके सीने में अबू बकर सिद्दीक भी रहते हो।
ہمیں تو حضور کی اولاد کا ادب بتایا ہی فاروق اعظم نے, یہ سبق پڑھایا ہی عثمان غنی نے. وہ بڑے نا سخت مزاج, اصولوں پر پابند آدمی تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. خاندان کے ایک دو دفعہ سفارش کرانے آئے کسی بات کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے, تو آپ نے نا عملے کے لوگوں سے کہا آج کے بعد میرے خاندان کا کوئی بندہ ہے تو اندر نہ آنے دینا, یہاں کوئی اقربا پروری نہیں چلے گی, خبردار کوئی قریب نہ آئے. لیکن ایک دن نا امام حسن کی اولاد میں سے ایک شہزادے آ گئے. جناب عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چلا امام حسن کی اولاد ہے, اصلا نال جی نیکی کریے تو نسل تاک نہیں بول دے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک شہزادے آ گئے. حضرت عمر میرا خاندان کا بندہ کوئی نہ اندر آئے. کسی نے کہا یہ امام حسن کی اولاد ہے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے ممبر چھوڑا, تخت چھوڑا, شہزادے کو تخت پہ بٹھایا, پھر دونوں آنکھوں میں آنسو اور دونوں ہاتھ باندھ دیے. کہنے لگے شہزادے آج کے بعد آپ نے آنا نہیں, کوئی حکم ہو تو رکھا لکھ دیں, اور اگر پھر بھی مجھ سے ملنا ہو تو مجھے حکم کر دے, عمر بن عبدالعزیز چل کے آپ کے پاس حاضر ہو جائے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, تو ہے عین نور تیرا سب گھر. تو ذرا ہوش سے ذرا تھوڑا سا نا ہماری کیفیت بتائے کہ ہمیں حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے. اور ایک بات اور, سید کا بس صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے, صحیح العقیدہ ہو, صاحب ایمان ہو. باقی آپ بحث نہ کریں کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے, عالم فاضل کتنا ہے. بزرگ فرماتے ہیں قرآن کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں بھی گر جائے نا, اس پہ پیر نہیں رکھا جاتا, اسے پھر بھی دھو کے چوما ہی جاتا ہے, کیونکہ وہ صفحہ قرآن کا ہے. اور مکتے تو سید پہ بحث نہ کر کے نیک کتنا ہے اور پرہیزگار کتنا ہے, کرتا کیا ہے. تو اپنے اعمال پہ غور کر, اور یہ سمجھ یہ کوئی عام نہیں, یہ خون رسول ہے. اعلیٰ حضرت حضور کے بچوں کی شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. یعنی یہ جو سیدہ فاطمہ کے بچے پیدا ہوئے ہیں تو یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. تو بڑی تسلی سے, بڑے ذوق سے, بڑے شوق سے منقبت سنیں پورا یہ محرم کے تحت. بحث نہیں کریں, مہربانی کرنی ہے آپ نے, بحث شاید نہیں کرنی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, پھر کہہ دیتا ہوں. میری اماں جی مینوں 10 محرم تو پہلے کہنا ٹوٹیاں لیا دے, کھیر ونڈنی ہے, مینوں لین جانیاں پینیاں سن. میں کہنا اماں جی میں پوچھیا اپنے استاداں نوں, پرات وچ بھی ختم ہو جاندا ہے, پتیلے چ بھی ہو جاندا, چلو ٹوٹیاں کوئی فرض نے. مینوں کہنا کہ میں تینوں ایڈا مولوی منندی نہیں, تو مینوں مسئلے نہ سنا, تو کل دا بال ہے, جا ٹوٹیاں لیا. تو 2-3 درجن ٹوٹیاں میں لا کے دیتا. تو میں نے ایک دن پوچھ لیا, میں نے کہا اماں جی مطلب ٹوٹیوں کی حکمت کیا ہے؟ تو کہنے لگے پتر حضور کی اولاد کے نام پہ کسی کو کچھ شے دینی اور اسے کہنا برتن واپس کر کے جا. حسن حسین کے نام پہ جو دے دیا سو دے دیا, ختم ہو گئی بات. اب برتن واپس مانگنا بس حضور کی اولاد کا صدقہ ہے جو کچھ بھی ہے. تو یہ اس سادے لوگ تھے, پر ان کا نا مکان کچے عقیدے پکے. انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی. اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے, اسے نہ اس بات کا ادراک ہوتا ہے نہ احساس ہوتا ہے. لیکن جب وہ چیز اس کے پاس رخصت ہو جاتی ہے, اس کے پاس کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ چیز موجود اور محفوظ نہیں رہتی, پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت تھی میرے پاس, وہ مجھ سے چلی گئی. ہماری زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہم سے رخصت ہو جائیں, خدا نہ کرے, تو پھر ہمیں بڑی شدت سے احساس ہوگا کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے. آپ کوس و قضا کے رنگ دیکھتے ہیں, دھوپ اور چھاؤں میں لوگوں کے چہروں کو ملاحظہ کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھ کر دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں. آپ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ کر کامل حج کا ثواب حاصل کرتے ہیں. قرآن مجید کی زیارت کر کے آپ اپنے دل میں بہت سارا سرور محسوس کرتے ہیں. لیکن یہ ساری نعمتیں اتنی دیر تک آپ کے پاس ہیں جب تک آپ کے پاس آنکھ کی نعمت موجود ہے. اگر یہ رخصت ہو جاتی ہے نا, اگرچہ اتنی ساری نعمتوں میں یہ ایک نعمت ہے, لیکن آپ آنکھ نہیں ہے تو آپ کو تو اپنوں کا احساس بھی نہیں, آپ تو اپنوں کے چہرے بھی دیکھ نہیں پائے. کوئی بھی نعمت جو آپ کے پاس ہے, آپ کبھی محسوس کریں کہ اگر اس نعمت کا وجود ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہماری کیفیت کیا ہوتی. یہ سانس ہے, ہم 2 دفعہ سانس کا استعمال کرتے ہیں, ایک دفعہ اندر جاتی ہے اور ایک دفعہ باہر آتی ہے. اگر اندر نہ جائے تو بھی مسئلہ ہے, چلی گئی ہے لوٹ کر باہر نہ آئے تو بھی بہت بڑی مشکل ہے. تو اس کا اندر اور باہر جانا یہ زندگی کا احساس ہے. اگر کبھی سانس اکھڑنے لگے اور آپ کے سینے میں آپ کی سانس اٹکنے لگے تو ایک بہت بڑی تشویش ہے, ایک بہت بڑی آکسیجن ہے, پوری طرح سے انسان کو قید کر دیا جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میرا تو سارا وجود سلامت ہے, ہاتھ کام کر رہے ہیں, پیر کام کر رہے ہیں, آنکھیں کام کر رہی ہیں, زبان کام کر رہی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, صرف سانس اکھڑ گئی ہے. تو انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سلامت ہونے کے باوجود میرے کسی کام کی نہیں. آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو اگر آپ شمار کریں تو کبھی آپ کہیں گے کہ ساری نعمتوں میں آنکھ زیادہ ضروری ہے, کبھی کہیں گے کان زیادہ ضروری ہے, کبھی کہیں گے زبان زیادہ ضروری ہے, کبھی کہیں گے دل زیادہ ضروری ہے, کبھی کہیں گے روح زیادہ ضروری ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں, ان ساری چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, رسول کائنات کی غلامی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. کیوں؟
اس لیے کہ اگر حضور کی شفقت نہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی رحمت نہ ہو، وہ ابن القیم نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ یہ حضور نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے انسانیت کے اسباق پڑھائے ہیں، اخلاقی رویے کیا ہوتے ہیں حضور نے بتلائے ہیں، اگر حضور کا کرم نہ ہوتا تو انسان ایک دوسرے کو کاٹ کے کھاتا، یہ حضور نے بتلایا ہے کہ تم نے کس طرح زندگی کو گزارنا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا وجود نور ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ کائنات سے معاذ اللہ سائڈ پہ کر دیا جائے تو اس کائنات کا قائم رہنا کسی صورت بھی ممکن ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ وہ بڑی بات کہہ گئے ہیں، میں نے بھی اس کو کوئی نہیں کھولنا، کہتے ہیں بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو اقبال پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے کرنا آپ کو یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، یہ کرنے کا کام ہے، اس رستے پہ آپ چل پڑیں۔ میرے بھائی پہلی امتوں کے آپ تذکرے پڑھ لیں، کتابوں میں موجود ہیں، سورہ آراف کو دیکھ لیں، اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، اور بھی قرآن مجید کی بے شمار صورتیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، اس پر غور کر لیں۔ جب قومیں نہیں مانتی تھی، انکار کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ کر دیتا تھا۔ بات نہیں مانی، ختم ہو گئی۔ ایک مقصد ہے نا جس کے لیے کسی چیز کو بنایا گیا ہے، تو مقصد تخلیق انسانیت کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ان کو جب عبادت کی دعوت دی گئی، جب انہیں پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، انہوں نے نہیں مانا، تو جس مقصد کے لیے بنایا تھا جب اس طرف ہی نہیں آئے۔ یہ پنکھا لگایا جاتا ہے نا ہوا کے لیے، تو اگر پنکھا ہوا نہ دے تو اس کا کچھ چھت پہ کام ہے، اس کو اتار کے تو آپ سکریب والے کے پاس بھیج دیں گے، بھی ختم ہو گئی بات۔ تو مقصد جو تھا نا اللہ کی عبادت تھی، تو جب قومیں اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آئی تو اللہ نے انہیں تباہ کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کفار مکہ کو، قریش کو، عالم عرب کو، عالم انسانیت کو دعوت دی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس منصب پر فائز ہو کر حضور نے دعوت دی۔ جب انہوں نے دعوت کا انکار کیا، حضور نے انہیں عذاب سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے، کیونکہ حضور نذیر ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم پر عذاب آئے گا تو پھر آپ وہ عذاب لے آئیں، ہم پہ آئے۔ جب کوئی آدمی منہ سے تباہی مانگے، جب کوئی شخص اپنے منہ سے یہ کہے کہ کر لیں جو ہوتا ہے معاذ اللہ، تو اگر تو سامنے والا کمزور ہو تو شاید وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن یاد رکھنا کئی دفعہ کمزور ہوتا ہے تو کچھ نہیں کرتا، تو کئی دفعہ مہربان بڑا ہوتا ہے، رحمان اور رحیم کئی دفعہ کرم نوازی کرتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ لائیں وہ عذاب ہے محبوب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب رب کی یہ شان ہی نہیں کہ انہیں عذاب دے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، غور کریں گے کہ کافروں کے درمیان اگر حضور موجود ہوں تو عذاب نہیں آتا، تو قیامت میں جب حضور مومنوں کے بیچ موجود ہوں گے، مجھے کہہ لینے دو نا کہ اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، پھر ذرے ذرے نے سامنے آ جانے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے۔ تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے، زیارت ہوگی نا حضور کی، تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن ہے۔ اور ایک شاعر نے اور بات کھول دی، کہنے لگا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، آنکھیں پھڑپھڑائیں گی، کانپیں گی، اور کلیجے پھٹیں گے۔ منظر ہی ایسا ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، حساب کا وقت آ گیا ہے، اور سورج سوا نیزے پہ ہے، زمین دہک رہی ہے، تو کہنے لگے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے عزیز، حضور کے بغیر گزارا، نبی کریم کے بغیر کوئی چارہ، ہمارا کوئی سہارا ہی نہیں حضور کے بغیر، ہم کدھر جائیں سوائے محبوب کے۔ اس لیے نا صحابہ اس بات پر مطلع ہو گئے تھے، وہ نا بڑی بڑی دھیمی دھیمی باتیں پوچھتے رہتے تھے، اطلاع مل گئی تھی نا کہ اصل کرنا کیا ہے، تو جو رازدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر دھیمے دھیمے راز کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے، اماں نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں، کہتے ہیں میں 10 سال مدینے میں حضور کی نوکری کرتا رہا، تو قریب سے دیکھا تھا نا سارا کچھ، بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں، بڑی چیزوں کو دیکھا تھا، تو ہم سیاڑے ہو گئے، باتیں سمجھ گئے، قریب رہنے والے لوگ تو قربان پچھانن والے ہیں، تو گل جان گئے، گل کھول دے نہیں، تو قریب پہنچ گئے تھے نا، تو سمجھ آ گئی تھی بات کی۔ تو ترمذی میں موجود ہے، ایک دن حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟
یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور میں نا قیامت والے دن بھائی بات تو یہ نا کہ اعمال ٹھیک کیا جائے, معاملات پر توجہ دی جائے, عبادات کا خیال کیا جائے, جو ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کی جائیں. تو وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو اعمال ٹھیک کر, مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے, کہاں ڈھونڈوں؟ تو حضور فرمانے لگے مسکرا کے فرمانے لگے, کیونکہ قربان پچھاڑن والے ہیں تو اے گل جان گئے, گل کھول دے نہیں. حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نا قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ تو فرمایا امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا, میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا. ایسا کہ تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر, ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر پر رہے. اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں رچائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ بھی جام پلائیں گے. سیانے بڑے تھے حضرت انس اور بلا ہمارا کر رہے تھے. یہ حضور سے پوچھ کے نا تو ہمیں ایڈریس بتا رہے ہیں, کیونکہ حدیث روایت کر دی نا تو ہمیں ایڈریس سمجھا دیے, پتے بتا دیے کہاں پہنچنا ہے, ساری جگہ سمجھا دی. چلیں جدید دور آ گیا ہے, انہوں نے لوکیشن بتا دی کہاں کر کے نا کس جگہ جا کے اسٹاپ کرنا ہے کام. یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر پل صراط پہ آنا. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا, رب سلم امتی رب سلم امتی, یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. تو وہاں آ جانا, میں دعائیں مل جاؤں گا. قربان جائیں. فاضل بریل بھی بول پڑے, کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ. تو عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے تھے, انہیں تو پتا تھا پہلے ہی یہ قربان پچھاڑن والے ہیں تو یہ گل جان گئے, گل کھول دے نہیں. تو وہاں نہ ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزان عمل پہ آنا. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا. میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے, استاد کو اجازت نہیں دیتے, کہتے ایگزامینر اور آئے گا کوئی جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت نہیں کہ تو جا. ابا جی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں جائے, وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں. یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسباق بھی حضور پڑھائیں, رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں, اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دیں, اور جب پیپر ہونے لگے تو سرانے بھی کھڑے ہو جائیں. تو پھر کہہ لینا ایک دفعہ پھر کہ وہ کولوں کی رب نے حساب لینا, جڑا بیٹھا ہی محمد کولوں کی رب نے حساب لینا. میرے عزیز ہمارا گزارا نہیں حضور کے بغیر. لوگ اصل میں نا ہمارا مسئلہ نہیں سمجھتے, ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. لوگ ہمیں نا بلا وجہ پریشان کرتے ہیں, کبھی جھنڈے سے, کبھی ڈنڈے سے, کبھی جھنڈی سے, کبھی کسی شے سے, کبھی کسی شے سے, کبھی کہتے ہیں وہ نعت اونچی پڑھ لی, کبھی کہتے ہیں سلام اونچا پڑھ لیا, کبھی کہتے ہیں وہ جھنڈیاں لگا دیں. میں نے کہا آپ کی بات بھی ٹھیک ہے پر ہمارا مسئلہ تو سمجھو نا, ہمارا گزارا نہیں نا بھائی. جو کسی دا عاشق ہوئے وہ گل سے دی 100 مکر بہانے کر کے. میں پوچھے میاں صاحب نے مزار تے جا کے کہ مکر کرنے ٹھیک نے؟ تو سا کہنا مکر کردا ہے تے حضور ٹھیک نے. تے مینوں لگدا ہے کہ پولا جان دے سے پے کہ سونا راضی کرنا ہوئے تے مول ٹھیک نے. حضور نے ایک دن کہا تھا, حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے نا. تو نبی کریم نے سن لیا, اب کیا کریں, دلیل دیں گے تو بات مضبوط ہو جائے گی. حضور نے سن لیا تو بعد میں فرمایا ابو سعید تو بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے, رب کے علاوہ کسی کو دکھا کے عبادت کرنی جائز ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے سن رہے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں, ورنہ میں نے تو اور بنا کے پڑھنا تھا. اب تو مان جاؤ نا, جو کسی دا عاشق ہوے گل اسے دی کردا ہے 100 مکر بہانے کر کے, 100 مکر بہانے کر کے او دئی مرنے مرتا ہے. میرے عزیز ہماری مجبوری ہے, لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں, ہماری مجبوری ہے, حضور کا میلاد ضروری ہے. لوگ سمجھتے نہیں بات کو, اس لیے بلا وجہ رٹا ڈال کے بیٹھتے ہیں. بھائی ہم نے تو کوئی رٹا ڈالنا نہیں, نہ سیاست کا, نہ دولت کا, نہ اقتدار کا, نہ کسی اور چیز کا. سیاست دے جھگڑے آسان چھوڑ دیتے, یہ تے محبت دا جھگڑا ہے, یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو میرے عزیز ہمارا حضور کے بغیر گزارا. اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے والا سوف یؤتیک ربک فترضی, محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. کیا کروں میں اب, یہ آیت اتنی شاندار ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے کہا قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ اس کا خیال تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ کہیں گے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اس نے کہا حضور سب سے امید والی آیت بتائیں. وہ کہتا میرے ذہن میں تھا کہ یہ والی آیت پڑھیں گے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے امید والی آیت ہے والا سوف یؤتیک ربک فترضی. رب کہتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. آیت نازل ہو گئی تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں صحابہ سے؟ فرماتے ہیں رب کہتا ہے حبیب تجھے راضی کرنا ہے, اور جب تک میرے سارے غلام جنت میں گئے نہ میں نے اللہ سے راضی ہونا ہی نہیں. میں نہیں راضی ہوتا اللہ سے, سارے جائیں گے تو تب تو میں تو کہتے رہوں گا نا قربان پچھاڑن والے آتا. وہ گل جان گئے پر گل کھول دے, وہ گل کھول دے نہیں. پتہ چل گیا بات کا, حضور کے بغیر گزارا, حضور کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. اور خود حضور کیا فرماتے ہیں, یہ سنن ابن ماجہ ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا. یا رسول اللہ کس بات کا؟ فرمایا رب نے اختیار دیا, میں چاہوں
تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت چلی جائے، اور میں چاہوں تو اللہ سے اختیار لے لوں کہ یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے، میں سفارش کرتا جاؤں اور تو انہیں معافی دیتا جائے۔ یہ مجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ آدھی امت والا سودا نہیں میں نے قبول کیا، میں نے نہ شفاعت لی ہے، کیونکہ یہ عام تر ہے اور یہ کفایت کرنے والی ہے، یہ عام بھی ہے اور کفایت کرنے والی بھی ہے۔ اور حضور نے یہ لفظ کہے، یہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد دیکھیے گا، اس میں روایت مل جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں یاد رکھو تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت پرہیزگاروں کے لیے؟ خود جملہ استفہامیہ سے بات کرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت جو قیامت میں سفارش کروں گا تو پرہیزگاروں کی کروں گا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، میں قیامت میں گناہ گاروں کی سفارش کروں گا، میں گناہ گاروں کی سفارش کروں گا، گناہ گاروں کے لیے عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ کچھ دن پہلے میں کہیں پڑھ رہا تھا، کسی کا مضمون اس نے تشبیہ کس طرح کی دی ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن لکھ دی بات، کہنے لگے ایک وکیل ہوتا ہے، ایک شفیع ہوتا ہے، ایک وکیل ہوتا ہے، ایک حضور وکیل نہیں ہمارے، حضور ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ وکیل یہ کہتا ہے جج صاحب سے کہ یہ جس کا میں وکیل ہوں نا، اس نے نا غلطی کوئی نہیں کی، اسے معاف کر دیں۔ وکیل یوں بحث کرتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا ہی نہیں، جرم معاف کریں۔ اور جو شفیع ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے مالک اس نے سارے کیے، تو میرے آنے کی لاج رکھ اور اسے معاف کر دے۔ یہ وکیل اور شفیع کا یہ فرق ہوتا ہے کہ شفیع کہتا ہے سونیا سارے کیے ہیں، بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، پر میں جو آ گیا ہوں تو مہربانی کرنا معافی دے دے۔ میرے عزیز حضور کے بغیر کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ ہم نے نا جب یہ بات سمجھ لی، اور پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے خود بھی کئی مقامات پر اس بات کو کھول کر مختلف انداز میں بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ دیکھ لیں، یہ آپ کو مستدرک میں ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا، ہر نبی ممبر پہ بیٹھ جائے گا، ہر پیغمبر علیہ السلام اپنے ممبر پہ جلوہ فروز ہو جائیں گے، ہر پیغمبر۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میں ممبر چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور اس ڈر سے کھڑا ہو جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میری امت رہ جائے۔ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، رب میری امت کی سفارش قبول کرے گا۔ فرماتے ہیں میں اتنی سفارش کروں گا، اتنی سفارش کروں گا کہ جہنم کا دروغہ مجھ سے کہے گا کہ محبوب کمال ہو گئی، آپ نے تو اپنا کوئی غلام دوزخ میں رہنے نہیں دیا، سارے آپ نے نکال دیے۔ کسی شاعر نے بڑی خوب بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ یاد رکھو قیامت کا جو دن ہے نا، یہ قیامت کا دن دراصل ہمارا وقت ہوگا خاص، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں ہم نے کئی دوستیاں لگائی تھیں پر جھوٹی لگا بیٹھے، ایک دوستی سچی ہے جو مدینے والے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں محمد بوٹیا جھوٹا ہی جاگ سارا، یہ سچیاں مدینے والے دیاں یاریاں، سچیاں مدینے والے دیاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ دنیا میں گزارا ہے، نہ قبر میں گزارا ہے، نہ آخرت میں گزارا ہے۔ اب ایک سبق ہے، وہ سبق بھی آپ نے ضرور یاد کرنا ہے۔ جس شخصیت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ پل صراط پہ، نہ میزان عمل میں، نہ حوض کوثر پہ، تو ہمارا ان کے بغیر دنیا داری میں گزارا کیسے ہو جاتا ہے؟ ہمارا تجارت بھی حضور سے سیکھیں، گھرداری بھی حضور سے سیکھیں، شادی بیاہ کے طریقے بھی حضور سے سیکھیں۔ جب گزارا نہیں حضور کے بغیر تو پھر زندگی کے سارے سلیقے حضور سے سیکھیں۔ پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے، حضور کی سیرت کو پڑھیں، سوانے کو پڑھیں، حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ یہ جو ہم میلاد کا جلوس لے کے نکلتے ہیں نا، جب ہم نے نا بہت ساری چیزوں کو سطحی سا سمجھ لیتے ہیں معاذ اللہ بعض اوقات۔ یہ جب ہم میدان میں نکلتے ہیں نا، میلاد کے جلوس میں حضور کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، تو ہم نا للکارتے ہیں اس نظام کو جو نظام حضور سے پہلے تھا۔ امیر غریب کی تقسیم تھی، ذات برادری کی تقسیم تھی، چھوٹے بڑے کی تقسیم تھی، گورے کالے کی تقسیم تھی۔ ہم جب میدان میں نکل کے نعرہ لگاتے ہیں تو ہم اس نظام کو للکارتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ نظام نہیں چلے گا، وہ حضور کا میلاد ہو گیا ہے۔ اب نظام وہ ہے کہ جس پلیٹ میں ابو بکر صدیق کھانا کھائیں گے اسی میں بلال حبشی بھی کھائیں گے۔ اب نظام وہ ہے کہ اگر غریب آدمی جرم کرے گا تو سزا ملے گی، تو اگر گورنر کا بیٹا جرم کرے گا تو سزا اسے بھی ملے گی۔ اب حضور کا نظام آ گیا، ہم اس نظام کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے آپ کو حضور کے قدموں کی طرف مائل کریں۔ میلاد صرف 1 سے 12 ربیع الاول تک نہیں، میلاد سارا سال ہے، ذکر میلاد سارا سال ہے، میلاد کی محفل سارا، اور میلاد صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی ذکر میلاد، دکان میں بھی ذکر میلاد۔ ذکر میلاد سے مراد حضور کی تعریفیں، نبی پاک کی شانیں، حضور کی باتیں، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، چہرہ والشمس کے اجلال کی باتیں کریں، اپنی طبیعتیں حضور کے ساتھ لگائیں، اپنے آپ کو حضور کے قدموں سے وابستہ کریں اور عشق کریں نبی پاک سے۔